अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है ला हासिल ख्वाब, राइटर पलवशा साफ़ी, किस्त नंबर 29। और ये नॉवेल राइटर अभी लिख रहे हैं, पता नहीं कितना लॉन्ग है। जैसे जैसे पार्ट्स मिल रहे हैं मुझे, मैं वैसे वैसे अपलोड कर रही हूँ और राइटर से इस नॉवेल की हमारे चैनल पर अपलोड करने की परमिशन है। अभी नॉवेल थोड़ा सैड चल रहा है, मैं जानती हूँ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आप लोग जो सुन रहे होंगे आप लोगों को भी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि राइटर ने बहुत अच्छा मोड़ आगे रखा होगा इस नॉवेल के लिए, क्योंकि पलवशा साफ़ी की नॉवेल्स बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल भी हम लोगों को कुछ सबक देकर जाएगी, मोटिवेट कर जाएगी। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। मोहब्बत असीर बनकर महावीर को अपने कब्ज़े में ले चुका था। ना होते हुए भी किसी का एहसास होना, ना होते हुए भी किसी का अक्स दिखाई देना, ये असीर बंदे मोहब्बत होने की ही निशानियाँ थी। उसके कदम इस अक्स के पीछे उठे। वो कदम आगे बढ़ाता तो ज़मर का अक्स पीछे, दूसरा और तीसरा कदम पहले से तेज़ हुआ और बिलाखिर दौड़ में तब्दील हो गई। अक्स हवा में महलूल होने लगा। ज़मर, मत जाओ, मेरे पास रहो, वो आबदिदा होते हुए उसे पुकारने लगा। ज़मर का अक्स मानो उसे तंग कर रहा हो, फिजा में चला गया और उसके पीछे महावीर गेट तक आ पहुंचा। गेट पर हाथ रखा ही था कि खतरे का सायरन बजने लगा। एक तेज स्पॉटलाइट ऑन हुई। महावीर की आंखें चुंधिया गई। उसने साया करने हाथ में हवा में उठाकर रोशनी के आगे किया। सायरन की आवाज़ सुनकर मिकाइल समेत पूरा अमला भागता हुआ गेट तक आया। महावीर, तुम ऐसा नहीं करोगे। मिकाइल और स्टाफ 5 कदम पीछे रुक गए। महावीर ने पहले मिकाइल को देखा और फिर सर उठाकर ज़मर के अक्स की तस्वीर की। वो गायब हो चुकी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। महावीर एक कदम और गेट के करीब गया। महावीर, स्टॉप। गेट पर इलेक्ट्रिक लाइनिंग की गई है और तुम एक दिन में 2 दफ़ा 440 वोल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मिकाइल ने जिसे आखिरी धमकी दी। महावीर ने सर को नफ़ी में हिलाते फिर से कदम उठाया। मिकाइल की आंखें सुर्ख हो गई। उसने झपट कर महावीर का गिरेबान दबोचा और उसे घसीट कर लॉन में उछाल दिया। बहुत बड़े तोप हो तुम, हाँ? तलवार बाज तुम बाहर होगे, यहाँ का जल्लाद मैं हूँ। मिकाइल ने हाथ बुलंद किया और इतनी ही कुव्वत से महावीर को दे मारा। महावीर ज़रब का ताब ना लाते फिर से गिर पड़ा। ये मेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। दूसरा वार भी उसी जोर से किया गया। महावीर के नाक और मुंह से खून रिसने लगा। उसने जवाबी का वार करने हाथ बुलंद किया, पर मिकाइल ने दिफाई अंदाज में पकड़ लिया। मेरे कवानीन के खिलाफ जाओगे तो ना जीने के काबिल छोड़ूंगा, ना मरने के, जिंदा लाश बना दूंगा। आखिरी मुक्का रसीद करके मिकाइल उस पर से हटा। महावीर अपना जबड़ा पकड़ कर उठा था, मगर जवाबी वार नहीं किया। दिल तो इस गम में डूब गया था कि ज़मर फिर से चली गई थी, इसलिए उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। मिकाइल के ऑर्डर पर वार्ड बॉयज़ उसे पकड़कर कॉरिडोर के सिमत बढ़ गए। उनकी फ़ाइट का मज़ा लेते सब मरीज़ खिलखिला रहे थे। मिकाइल को पीछे मुड़ते देखकर सबकी हंसी गुल हो गई और हड़बड़ाकर अपने अपने कमरों के जानिब बढ़ गए। शब रोज़ गुजरते रहे। ज़िंदगी कभी ये शर्त नहीं रखती कि फ़लाह के बगैर नहीं गुजरूंगी। ज़िंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी किसी के बाद भी, बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। महावीर को भी अब ऐसा ही जीना था, समरोश के बगैर। ये लो। वार्ड बॉय ने एक सफ़ेद रंग और एक नीली रंग की 2 गोलियां महावीर की हथेली पर रखी। इस वक्त वो 25 मर्द और 8 टीनेज लड़के कतार से वीकली चेकअप के लिए खड़े थे। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के अलावा दिमागी स्कैन और ऐसे दिगर मेंटल और फिजिकल मुआयने के बाद अब एक एक को उसके बीमारी के मुताबिक अद्वियात दी जा रही थी। क्या है? महावीर पलके झपकाते गोलियों को देखने लगा। दवाई है, वार्ड बॉय ने तायीद की। नहीं खानी। महावीर मुंह बसोड़ते हथेली झाड़ी। अरे! वार्ड बॉय हैरान हुआ। उसने दोबारा पैकेट से दूसरी गोलियां निकाली। सीधी तरह खाओ, वरना डॉक्टर मिकाइल को बता दूंगा। असिस्टेंट ने पीछे से आकर उसे वार्न किया। महावीर ने रुख घुमाकर उसे देखा और बिना कुछ कहे गोलियां मुंह में डाली। असिस्टेंट घुरी से नवाज कर आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते महावीर ने होठों को गोल किया और पफ करके दोनों गोलियां दूर उछाल दी। पूरे हॉल में कहका गूंज उठा।
اسسٹنٹ گرم سانس لیتے پیچھے مڑا۔ اب اگر ہوشیاری کی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے مہابیر کا جبڑا دبوچا اور وارڈ بوائے کے ہاتھوں سے تیسری مرتبہ گولیاں لے کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اسسٹنٹ شاید جانتا نہیں تھا کہ اس کے سامنے نواب مہابیر عیسانی کھڑا ہے۔ مہابیر نے اس کا ہاتھ ہٹا کر ہوا میں بلند کیا اور پھر پورے زور سے مروڑ دیا۔ اسسٹنٹ گھوم کر رہ گیا، منہ سے دلخراش چیخ نکلی۔ بقیہ مریض لائن توڑ کر گھیرے کے شکل کھڑے ہو گئے اور نعرے بلند کرنے لگے، لڑو لڑو، مارو مارو۔ وہ سب مہابیر کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ مہابیر کو اولمپکس میدان کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلا گیا، اسے اپنا آپ ایک بڑے اسٹیج پر محسوس ہوا۔ وہ تلوار لیے کھڑا تھا اور سب اسے سراہ رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم گٹمٹ تھا مگر ایک چہرہ شفاف تھا، کسی بھی داغ سے پاک، زمروش کا مسکراتا چہرہ۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ زمروش خوشی سے کھلکھلاتی اس کی کامیابی پر تالیاں بجا رہی تھی۔ مہابیر کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شور بڑھا تو وہ جھٹکے سے ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا، جیسے نیند سے اٹھا ہو۔ آس پاس دیکھا تو ہال میں دھکم پیل شروع ہو چکی تھی۔ مہابیر کو دیکھتے بقیہ مریض بھی دوائی کھانے سے انکاری ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسسٹنٹ سے ماحول کا تناؤ سنبھلا نہیں گیا تو بھاگ کر میکائل کو خبر کر دی۔ میکائل آگ بگولا ہوتے ہال میں در آیا۔ اس نے دروازے پر ہی اپنا کانٹوں بھرا ہنٹر فرش پر مارا، چچاک کر کے صدا بلند ہوئی۔ یکدم فضا میں سوگ چھا گیا، سب ایسے خاموش ہوئے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کون دوائی نہیں کھا رہا؟ وہ گلا پھاڑ کر گررایا۔ باری باری تند نظر سب پر ڈالی، سب ایک دوسرے کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایسے میں ایک ہاتھ بلند ہوا، میکائل کی انگار برساتی سبز آنکھیں اس ہاتھ پر رکی۔ وہ ہاتھ مہابیر کا تھا، نڈر اور بہادر نواب۔ گارڈز، اسے لے کر آؤ، اور ابھی اگر کوئی رول توڑ رہا تو اسے بھی لے کر ECT آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا واپس مڑا۔ مہابیر نے کرتے سا جھٹکا۔ اس کے علاوہ سبھی مریض کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ گارڈز کے پیچھے چلتے اس نے دائیں اور بائیں جانب ساتھ چلتے وارڈ بوائز میں سے ایک کے جانب جھک کر سوال کیا، یہ ECT کیا ہے بھائی؟ اس نے معصوم بچے کی طرح آبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ شوق دینے کا روم ہے وہ وارڈ بوائے نے اشتیاق سے اسے دیکھا تھا۔ مہابیر آنکھیں گول گول کر کے بال کھجاتا اپنے ذہن میں ان الفاظ کی معنی ڈھونڈنے لگا مگر کوئی تعارف نہ ملا۔ ہال سے نکلتے وقت اس کی نظر کونے میں سب سے الگ کھڑے ابان قریشی پر پڑی تھی۔ وہ بے پرواہ نظروں سے مہابیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہابیر کو اس کی نظروں سے کھٹک محسوس ہوئی مگر وہ آنے والا خطرہ سمجھ نہ پایا۔ ESR پہنچ کر گارڈ نے اسے جکڑ لیا۔ میکائل اور اسسٹنٹ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ وسیع کمرے میں ہر سو بر کی آلات موجود تھے، انستھیسیا، EEC اور ECG کے مشین، آکسیجن ٹینک، الیکٹرک شاک ڈیوائس، کمان کی صورت سر پر پہنانے والا ہیڈ بینڈ اور ہاتھ سے شاک دینے والے راڈ، ایک بیڈ اور اس پر ہاتھ پیر کو باندھنے والے مضبوط پلستر، اس کے علاوہ وولٹیج پاور کنٹرول کرنے کا بڑا سا میٹر۔ مہابیر پہلی دفعہ اتنے بر کے آلات دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس نے خطرہ محسوس کیا تو الٹے قدم پیچھے ہونے لگا، لیکن گارڈز کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گئے اور زبردستی بیڈ پر لٹا کر ہاتھ پیر باندھ دیے۔ آج جب تک اس کی روح نہ کانپ جائے شوق بند نہیں کرنا۔ میکائل نے غصیلی نگاہ سے دیکھتے اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا۔ اسسٹنٹ نے مہابیر کے منہ میں ربڑ کا بنا رول دبایا۔ یہ رولر چیخ کو روکنے کے کام آتا تھا۔ کمان سر پر چڑھایا اور پہلا شاک دیا۔ مہابیر کا جسم جھٹکا کھانے لگا۔ اسے تڑپتا دیکھ میکائل کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہر وقفے کے ساتھ شوق کی نوعیت بڑھا دی جاتی۔ آخری شوق پر مہابیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی، رنگ زرد ہونے لگا تو میکائل نے ہاتھ اٹھا کر بس کا اشارہ کیا۔ ایک ایک کر کے میکائل، اسسٹنٹ اور وارڈ بوائز کمرے سے نکل گئے۔ مہابیر کے ہاتھ پیر کھول دیے گئے تھے مگر اس میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی۔ جسم پسینے سے شرابور اور سانس اٹک رہی تھی۔ دروازے کی جانب چمکتی روشنی ابھری تھی۔ مہابیر نے کھلتی بند ہوتی اشک بار آنکھوں سے اس جانب دیکھا تھا۔ زمر، اس نے زیر لب وہ نام لیا۔ زمر کا عکس کھلا کر ہنسا۔ ہنسو، مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے تو ہنسو۔ آہ! وہ من ہی من اس سے مخاطب ہوتے اٹھنے لگا۔ جسم درد سے چکناچور تھا اس لیے کرا اٹھا۔ زمر اب ساکت کھڑی رہی۔ یہ درد اس درد کے آگے کچھ نہیں جو تمہارے بغیر جینے سے دل میں اٹھ رہا ہے۔ جانا تھا تو مجھے ساتھ لے جاتی، ایسے تڑپتا کیوں چھوڑا؟ اس عکس سے باتیں کرتا وہ سر تکیے پر ٹکا گیا۔ سانس بحال ہو گئی، بدن کا درد کم ہونے لگا مگر کرنٹ کا اثر دماغ مفلوج کر گیا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی اور وہ حواسوں سے بیگانہ ہو گیا۔ خضدار میں ایک مرتبہ پھر کالے بادل چھا گئے۔ جو مہم سی امید زمروش کی باتوں سے جگی تھی پھر سے بچ
بجھ گئی۔ اس بات کا اندازہ سب کو تھا کہ زمروش کو مار کر مہابیر کو یوشے نے پھنسایا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ زیبا کے چیک اپ کے لیے شہر سے ڈاکٹر منگوائی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یوشے کمرے کے باہر دائیں سے بائیں چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ باہر آئی اور یوشے کو فیکی مسکراہٹ سے نوازا۔ سب کچھ نارمل ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، معمولی سا پیٹ درد تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے باہر آئی۔ یوشے نے دل گیر ہو کر سر کو خم دیا۔ اس نے اپنے مینیجر کو ڈاکٹر صاحبہ کو واپس شہر چھوڑ آنے کی ہدایت دی اور خود کمرے میں در آیا۔ زیبا پیر پھیلائے موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ کیا حرکت ہے زیبا؟ دبے دبے غصے میں بولا۔ کیا موبائل ہی تو دیکھ رہی ہوں۔ زیبا نے شانے اچکائے۔ اس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ زیبا حیرت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے شہر سے ڈاکٹر کو ٹائم پاس کے لیے نہیں بلوایا تھا۔ تم نے انہیں اصل مسئلہ کیوں نہیں بتایا؟ یوشے نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اوہ پلیز یوشے، بی میچور۔ بیبی ہونا یا نہ ہونا نیچرل بات ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ زیبا نے اس بات کو خاص سیریس نہ لیا۔ ہاں پر تم ٹرائی تو کر سکتی ہو نا، ڈاکٹر کی مدد تو لے سکتی ہو۔ یہ بات تو صاف ہے کہ کمی تم میں ہے، کیونکہ منظر سے مجھے 2 بچے ہیں۔ وہ دوبارہ گررایا۔ مائنڈ یور ٹنگ یوشے، تم مجھ پر ایسے نہیں چلا سکتے۔ زیبا نے بازو جھٹکا۔ یوشے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں اپنی مرضی کی مالکن ہوں، جو کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، تم یوں آرڈر نہیں دے سکتے۔ زیبا نے طیش میں شفاقی سے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ یوشے نے مانو جگہ یاد دلائی۔ میرے بابا کی وجہ سے، وہ چاہتے تھے میں تم سے شادی کروں، اور یہ پاور جو تمہیں ملی ہے نا، میرے بابا کی بدولت ہے، اس لیے مجھ پر زیادہ حاکم مت بنو۔ الٹا زیبا نے اسے اس کی جگہ یاد دلائی۔ مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ وہ ہاتھ ہوا میں بلند کرتا آگے ہوا۔ ایسی غلطی مت کرنا یوشے، میرے بابا تمہیں پاور دلا سکتے ہیں تو واپس بھی لے سکتے، اور میں منزہ نہیں ہوں جو تم مجھے مار کر گھر سے نکال دو۔ میں زیبا گل ہوں، تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ زیبا نے انگلی دکھاتے تھمکایا۔ یوشے کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، بے یقینی سے زیبا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا سنگھاسن پانے صرف اس نے زیبا کو دھوکہ دیا ہے، مگر اصل دھوکہ تو اسے ملا تھا۔ کبھی کبھی لوگوں کو ہم سے محبت نہیں ہوتی، وہ بس اپنا وقت گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم اسے محبت تصور کر لیتے ہیں۔ پھر جب ان کا مفاد ختم ہو جائے، وہاں ان کی محبت، دوستی اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مہابیر کو مینٹل اسائلم میں 6 ماہ ہو گئے تھے۔ آغا صاحب ہر ہفتے اس سے ملنے آتے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا مگر بات نہ کرتا۔ نظریں ہر وقت زمروش کے عکس کو تلاشتی، جو کبھی کبھی ہی منظر پر آتی۔ ان 6 مہینوں میں اسے کتنی دفعہ زبردستی دوا کھلائی گئی، کتنی مرتبہ الیکٹرک شاک دیا گیا تھا، اسے تب یاد بھی نہ رہا۔ نامعلوم ادویات لینے اور شوق لینے سے اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ وہ پہلے سے کمزور اور بے حال ہو گیا تھا۔ اس روز بھی آغا صاحب سے ملاقات کا دن تھا۔ مہابیر کو وارڈ بوائے سہارا دیتے میٹنگ ایریا میں لائے۔ آغا صاحب اس کی دن بدن بگڑتی حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے بیٹا؟ انہوں نے مہابیر کے لمبے گندلے بال اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بازو کمزور اور ٹانگیں بے جان تھی، اسے بس جینے کے قابل چھوڑا تھا۔ تیری اماں اور زہران بہت یاد کرتے ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر چلو بچے۔ آغا صاحب نے پیار کرتے اسے خود سے لگایا۔ مہابیر بت بنے کھڑا رہا۔ ناراض ہو اپنے آغا صاحب سے؟ بات تو کرو۔ انہوں نے پھر سے کوشش کی۔ مہابیر جھنجلا گیا۔ اس نے آغا صاحب کو دھکا دے کر پرے کیا اور پلٹ کر اندر چلا گیا۔ آغا صاحب حیران پریشان اسے دیکھتے رہے۔ اس کی بہتری کے بارے میں دریافت کرنے آغا صاحب ڈاکٹر میکائل سے ملنے گئے۔ کچھ تو پتہ چلا ہوگا، دماغی تکلیف اسے پہلے سے تھا، پر اس حد تک بھی نہیں۔ وہ تو مجھے بھی پہچاننے سے انکاری ہے۔ آغا صاحب بہت ٹوٹ گئے۔ یہ بیماری آٹزم سر پہلے سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی وہی کہوں گا۔ اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میکائل جھوٹی اداکاری کرتے آغا صاحب کو تسلی دینے لگا۔ آغا صاحب بے بسی سے آہ بھرتے رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ میں اسے دوسرے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، میں اسے اسلام آباد یا کراچی کے ڈاکٹرز کو دکھاؤں گا۔ بہو کھو چکا ہوں، بیٹا گنوانے کا دل نہیں میرے پاس۔ آغا صاحب نے نیا عزم لیا۔ کوشش کر لے، پولیس اور عدالت کے چکر کاٹتے کاٹتے اڑیا گھر جائے گی آپ کی، لیکن مہابیر کو یہاں سے نہیں نکال پائیں گے۔ قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میکائل ان کے حوصلے کو پست کرنے کی پوری تیاری کر رہا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھے، چیئر آگے پیچھے کرتے، ہاتھ باہم ملائے، آغا صاحب کو افسوس کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ آغا صاحب دل پر پتھر رکھ کر اٹھے اور سر کو جنبش دیتے باہر نکل گئے۔ میکائل مونچھوں کی آڑ میں مسکرایا تھا۔
اگر صاحب کے چاہتے اس نے موبائل نکالا اور یوشے کو کال ملائی۔ کیسا چل رہا ہے بھائی کا علاج؟ یوشے نے دوسری بیل پر کال اٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھا، ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد وہ پوری آتش کھو دے گا۔ آج تو نواب صاحب کو بھی پہچان نہیں رہا تھا۔ میکائل کی نظریں کھڑکی کے پار نظر آتے مہابیر پر تھی۔ ویری گڈ، لگے رہو، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ یوشے نے اسے داد دی اور کال کاٹ دی۔ یوشے نے موبائل میں کچھ بٹن دبائے اور ایک بھاری رقم میکائل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ میکائل کے موبائل میں فوراً نوٹیفیکیشن ابھرا تھا۔ اس نے میسج دیکھا اور سبز آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ اسے مہابیر کی زندگی یا موت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے بس مہابیر کی یادداشت ختم کرنے کی موٹی رقم مل رہی تھی اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ آغا صاحب گھر نہیں گئے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ گھر جا ہی نہیں سکے۔ ان کے قدم دیبا بیگم کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ ہاسپٹل سے وہ اسپورٹس اکیڈمی آ گئے۔ دکھ سکھ میں اب رفیق صاحب بھی ان کے ساتھی تھے۔ حوصلہ رکھے شامر، اللہ سب بہتر کرے گا۔ رفیق صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ان کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ کب رفیق، کب؟ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج آپ مہابیر کو دیکھتے تو اسے پہچان ہی نہ پاتے۔ اگر صاحب نے مہابیر کی کیفیت یاد کرتے جھرجھری لی۔ ہر دور میں یعقوب اور یوسف الگ کیے جاتے ہیں، اپنوں کے ہی ہاتھوں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن صبر کا پھل بھی تخت و تاج اور دوبارہ ملن کی صورت دیا جاتا ہے۔ آپ کو بس صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ رفیق صاحب نے ایک اور مثال دے کر سمجھایا۔ اسی امید میں شب و روز گزار رہا ہوں، ورنہ زندگی سے دل اٹھ گیا ہے۔ آغا صاحب نے سرد سانس خارج کرتے سامنے افق میں دیکھا تھا۔ نا امیدی گناہ ہے، اللہ کے در سے نا امید نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ رفیق صاحب کی باتیں ان کے زخموں پر مرہم کی مانند لگ رہی تھی۔ آغا صاحب دل میں اللہ سے دعائیں کرتے ان کی نصیحت پر غور و فکر کرتے رہے۔ اس دن پلے گراؤنڈ میں ایک درخت کے سائے تلے ابان اور مہابیر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کب سے یہاں ہوں؟ گفتگو کا آغاز مہابیر نے کیا۔ 1 سال سے۔ ابان نے اسی طرح سامنے گراؤنڈ میں دوسرے مریضوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پاگل تو نہیں لگتے؟ مہابیر نے رخ اس کے سمت کیا۔ پاگل تو تم بھی نہیں ہو، پھر کیوں اس خڑوس کے ہاتھوں خود کو پاگل بنا رہے ہو؟ ابان نے پہلی دفعہ اس کی سمت گھوم کر سرتا پیر اسے دیکھا تھا۔ خڑوس ڈاکٹر میکائل کو کہا جا رہا تھا۔ مہابیر سمجھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہیں پتہ ہے کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا نظر نہ آنا، ساتھ نہ ہونا، اور کتنا ہی عذاب دہ ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آنا، ہر وقت ساتھ محسوس کرنا۔ مہابیر اپنے انداز میں ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ ابان کے سمجھ میں نہ آیا، ابھی اس کی اتنی عمر نہ تھی کہ محبت کے روگ کو سمجھ سکے۔ تو اس چیز کو کمزوری نہیں طاقت بناؤ، ابان نے دوسرا مشورہ دیا تھا۔ جانے انجانے بہت گہری بات کر گیا تھا۔ مہابیر سوچتے اسے دیکھنے لگا۔ اب ایسے بھی مت دیکھو، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری۔ ابان مضطرب ہوا۔ کیا تمہیں پتہ ہے مجھے میری بیوی نظر آتی ہے؟ مہابیر حیرت کا شکار ہوا۔ اسی دن سمجھ گیا تھا جب تم زمر زمر پکارتے گیٹ پر چڑھ رہے تھے۔ ابان کے بولنے کا انداز بہت الگ تھا۔ ہوشیار ہو تو یہاں کیوں ہو؟ مہابیر کو اسی لیے ابان سے کنیکشن محسوس ہوا تھا۔ یہاں ہر دوسری دماغی بیماری کو پاگل پن بنا دیا جاتا ہے، اس لیے۔ ابان پھر مخدوش حالت میں الفاظ میں جواب دیتا اٹھ گیا۔ مہابیر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد ابان اور مہابیر میں دوستی ہو گئی تھی۔ ہر وقت نہ صحیح، لیکن جب بھی موقع ملتا ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال دل شیئر کرتے۔ حویلی میں اس دن نئے الیکشن کے بابت میٹنگ رکھی گئی تھی۔ یوشے ہفتہ بھر سے تیاریوں میں مصروف تھا اور زیبا کسی بھی ذمہ داری سے آری۔ یامین اس دن پیٹ درد برداشت نہیں کر پایا۔ کسی طرح ہمت کر کے وہ میٹنگ روم تک آیا، مگر مینیجر نے اسے وہیں روک دیا۔ یامین وہیں زمین پر گر کر پیٹ پکڑے رونے لگا۔ نہ جانے اس وقت یوشے کے دل میں باپ کی شفقت کیسے جاگی کہ میٹنگ چھوڑ کر باہر آیا۔ یامین، کیا ہوا؟ اس نے 8 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ بابا، بہت درد ہو رہا ہے۔ زرد چہرہ لیے روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پایا۔ یوشے کچھ کہتا اس سے پہلے یامین کو متلی اور خون کی الٹی سے یوشے کا سفید کرتا لال ہو گیا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو، یوشے گلے کے بل چلایا۔ اس نے یامین کو بازو میں اٹھائے پورچ کی سمت دوڑ لگائی۔ یوشے کے صدا پر زیبا بھی کمرے سے باہر آئی۔ خزدار میں تو یوشے کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث کوئی اچھا ڈاکٹر نہ تھا، اس لیے اسے یامین کو لے کر کوئٹہ کے لیے نکلنا پڑا۔ مینیجر نے کوئٹہ ہیڈ کوارٹرز میں کال کر کے فوراً ایمرجنسی نافذ کروائی۔ مین ہائی وے روڈ کو کسی بھی ٹریفک جام سے پاک رکھا گیا تاکہ وزیر اعلیٰ خزدار کی گاڑی بغیر رکاوٹ اپنے منزل تک پہنچ سکے۔ 120 کی اسپیڈ ڈرائیو کر کے بھی خزدار سے کوئٹہ پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے۔ یوشے کی گاڑی سیدھے سٹی نیشنل ہاسپٹل کے سامنے رکی۔ ہاسپٹل کی ٹیم کو پہلے ایمرجنسی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ماہر ڈاکٹرز نے یامین کو یوشے کی گود سے لیا اور ICU کی جانب بھاگے۔ شاید اس معصوم بچے کی حالت بہت خراب تھی جو ایک کے بعد ایک ڈاکٹرز پریشانی کے عالم میں باہر آتے اور اسٹاف کو ضروری ہدایت دے کر واپس اندر جاتے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا یامین کو؟ اچانک طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ بالآخر یوشے نے سرجن کو روک کر پوچھا۔ اچانک؟
ڈاکٹر اس کے سوال پر حیران ہوا۔ یوشے کے اندر کچھ ٹوٹا۔ مسٹر یوشے، یامین کو پچھلے 1 سال سے اسٹمک السر ہے، انہوں نے بیماری کی نوعیت بتائی۔ یوشے کا منہ کھل گیا۔ میں تو شوق ہوں، آپ اب اسے یہاں لا رہے ہیں جب وہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، جبکہ آپ کو اسے بہت پہلے یہاں لے آنا چاہیے تھا۔ کیا واقعی اس سے پہلے آپ کو اس کی حالت کا علم نہیں تھا؟ کبھی شک نہیں ہوا؟ ڈاکٹر کو واقعی یوشے کی لاپرواہی پر افسوس ہوا۔ یوشے شرمندہ ہوتے سر جھکا کے آنکھوں میں نمی اتری۔ اسے بچا لے ڈاکٹر، یوشے اس وقت درخواست ہی کر سکتا تھا۔ ہی از ٹو کرٹیکل، وی ول ٹرائی مسٹر یوشے، پر جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ یوشے سر ہاتھوں میں گرا کر لب بھیج گیا۔ اس کے گناہوں کا مداوا یامین کی زندگی لے کر ہو رہا تھا، یہ قدرت طے کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری سر، ہم یامین کو نہیں بچا سکے۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر افسردہ ہوتے باہر آیا۔ یوشے دیوار سے لگ کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ وہ ہارا تھا اور زندگی کا کھیل جیتا تھا۔ یہ خبر منزا کو کیسے دے اسے سمجھ نہ آیا۔ وہیں دوسری طرف منزا کچن میں کھیر بنا رہی تھی جو یامین کی فیورٹ تھی۔ چاچی کیا بنا رہی ہو؟ زہران فٹ بال سے کھیلتا کچن میں جھانکا۔ کھیر بنا رہی، تم بھی کھاؤ گے؟ منزا نے پیالی میں تھوڑا سا نکالتے پوچھا۔ ماما کے ساتھ کھاؤں گا۔ زہران کا دل تو کیا، لیکن زبان سے جواب کچھ اور نکلا۔ منزا اداس ہو گئی۔ اس نے زہران کو اٹھا کر کاؤنٹر پر بٹھایا۔ زہران، ماما بہت دور چلی گئی ہے، آسمانوں کے پار، اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ بچے کو پیار سے سمجھانے لگی۔ زہران غور سے اس کا فلسفہ سننے لگا۔ پر وہاں سے دیکھ ضرور سکتے ہیں۔ اس وقت تمہاری ماما بھی تمہیں دیکھ رہی ہوگی اور تمہیں ایسے کمزور ہوتے دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی۔ منزا نے اسے کھانے پلانے کی نئی ترکیب دل لگائی۔ زہران نے بے اختیار کچن کے روشن دان سے نیلے آسمان کو دیکھا۔ اب تم اچھے سے کھاؤ پیو گے، دادا دادی کی بات مانو گے، اچھے بیبی بنو گے تو ماما بہت خوش ہو جائے گی۔ منزا نے کھیر کی پیالی اس کے سامنے لہرائی۔ زہران نے خوش ہوتے منہ کھولا۔ منزا اس سے پیار سے کھیر کھلانے لگی۔ پر چاچی، مجھے کیسے پتا چلے گا ماما مجھ سے خوش ہو گئی ہے؟ زہران نے سہج زدہ ہو کر سوال کیا۔ منزا راہ حل سوچنے لگی۔ زہران پلکیں جھپکاتے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا یوں دیکھنا مہابیر سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ جیسے جیسے زہران بڑا ہو رہا تھا، اس کا قد کاٹ اور فزیکل فیچرز مہابیر پر جانے لگے تھے، جبکہ آنکھوں کی چمک ذہانت اور رحم دلی زمروش سے لی گئی تھی۔ جب ماما خوش ہوگی تو تیز ہوا چلے گی، تب آپ کو پتہ چل جائے گا، منزا نے دوسرا حل بتایا۔ زہران چہک اٹھا۔ اس نے تیز تیز کھیر کھا کر پیالی ختم کی اور باہر پورچ میں کھڑا ہو کر تیز ہوا کا منتظر ہوا۔ منزا لب بھیج کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ زمروش کا انتقال وہ نقصان تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ جاری ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔